إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Allah Ta'ala has created everything. In the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, there is one principle that you see everywhere. There are certain things amongst creation जिनको अल्लाह ताला ने अहमियत दी है, उनकी फजीलत बताई है, उनका रुतबा और दर्जा बढ़ा दिया. And there are other things in creation where you will see that उनका दर्जा कम कर दिया है. Yani in the creation of Allah Ta'ala, there are certain subsets which are elevated, which are upgraded, and there are certain other things which are degraded. मिसाल के तौर पे आप जगहों को देखें, मुख्तलिफ जगहें हैं, उनमें से अल्लाह ताला ने मस्जिद को फजीलत अता फरमाई है. Among all the places हदीस मुबारका में आता है कि जो पूरी अर्द है, ज़मीन है, उसमें अल्लाह ताला ने मस्जिद को फजीलत अता फरमाई, उसका दर्जा, उसका रुतबा बढ़ा दिया. बैतुल्लाह अल्लाह ताला का घर है. और दूसरी तरफ हदीस मुबारका में आता है कि जो बाज़ार हैं, these are the most devalued places in the sight of Allah. जो जहाँ गफलत है, गुनाह होते हैं, बाज़ार में आम तौर पे गफलत होती है. इस वजह से these are the places which are most displeasing in the sight of Allah Ta'ala. तो मस्जिद का रुतबा बढ़ा दिया, बाज़ारों का रुतबा कम कर दिया. फिर इसी तरीके से if you look at the days of the week, तो 7 दिन है. अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन की फजीलत बयान फरमाई, और जुम्मे के दिन को अल्लाह ताला ने एक फजीलत, एक रुतबा बढ़ा दिया. इट्स एन एलिवेटेड डे. मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है जुम्मे का दिन. और बिल्कुल इसी तरीके से देयर आर 12 months, कुछ महीने हैं हमारे कैलेंडर के अंदर. आउट ऑफ दोज 12 months अल्लाह सुब्हानहू व तआला has elevated 4 months. 4 months have been elevated by Allah Ta'ala. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, कि ये हुर्मत वाले महीने हैं. अब कौन से हैं 4 months? तो 3 of them are in a sequence: ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा and Muharram. And the 4th month is Rajab, जो separate है. ये 3 sequence हैं, and the 4th one is separate. These are elevated months. ये हुर्मत वाले महीने हैं, और इनकी जो हुर्मत थी ये इस्लाम आने से पहले थी. यानी they were sanctified and special even before the coming of Islam. इस्लाम से पहले इनकी हुर्मत चली हुई आ रही है. यही वजह है कि अभी इस्लाम आया भी नहीं था, लेकिन कुरैश मक्का, कुफार मक्का, वो जब ये महीने आते थे तो अपनी जंगें छोड़ दिया करते थे. कहते थे ये हुर्मत वाले महीने, इनमें हम लड़ नहीं सकते. कुरान में अल्लाह ताला ज़िक्र भी फरमाते हैं कि कभी, क्योंकि दिल के अंदर तो खोट था, निफाक था इन लोगों के, तो कभी ये करते क्या थे, कैलेंडर को बदल दिया करते थे, आगे पीछे कर दिया करते थे ताकि इनकी जंग चलती रहे.
اور کہتے تھے ابھی یہ 4 حرمت والے مہینے نہیں ہیں تو ابھی ہم جنگ لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو حرمت ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ شروع سے ان کی حرمت چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اور when اسلام came، سو اسلام میں اب ان مہینوں کے اندر انسان لڑ تو سکتا ہے، وہ والی جو رولنگ تھی دیٹ از ایبروگیٹڈ، لیکن جو حرمت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ جو حرمت کا حکم ہے، their elevation, their sanctity، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت ان 4 مہینوں کی ابھی بھی ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why are these months so sacred? Why are these months so special? Why are these months، یہ حرمت والے مہینے 12 میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے کیوں چوز کیے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر کہ یہ کر لو تو تمہیں اتنا اجر مل جائے گا، یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں تھوڑی کوشش کر لو، تھوڑی عبادت کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیز آر اپرچونیٹیز فرام اللہ تعالیٰ، ایکسکیوزز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کچھ مہینوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف فرما دوں۔ رمضان مبارک کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت از ایٹ دا پیک، ایٹ دا پینیکل، کلائمیکس پہ ہوتی ہے۔ اب اگر صرف رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہم سوچتے کہ پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو گیٹ آور سنس فورگیون فرام اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیں ایسے موقع دیے کہ دیکھو یہ دن اہمیت والا ہے، عرفات کا دن، یہ دن اہمیت والا ہے، اس دن کچھ کر لو میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ رات اہمیت والی آ رہی ہے، اس رات میں کچھ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ مہینہ حرمت والا آ رہا ہے، اس مہینے میں کچھ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو the reason why these are special is because not we make them special. It's because اللہ تعالیٰ special رحمت is descending in these months. اللہ تعالیٰ کی خاص ایک رحمت ہوتی ہے جو ان مہینے کے اندر آتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر انسان کے گناہ معاف ہونا آسان ہو جاتے ہیں، بہت جلدی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتا ہے۔ اب we are starting the new year اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے the month of Muharram. So Muharram is also one of this month, one of these 4 months. It's a sanctified month. It's an elevated month. And یہ جو مہینہ ہے it's an opportunity for us to get elevation in the sight of اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو مطلب یہ کہ اگر اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں تو بہت آسانی سے پرسن کین کم کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن عام طور پہ what we see is that many of us we don't realize the importance of this month of Muharram. ہمیں رمضان کے مہینے کی اہمیت پتہ ہوتی ہے that you enter the month of Ramadan and لگتا ہے کہ واقعی کوئی مہینے کے اندر you have entered اور you feel the fast, you feel تراویح، یعنی there is an awareness، ایک awareness ہوتی ہے، ایک recognition ہوتی ہے that یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ لیکن on the other hand if you compare this month, the month of Muharram، تو یہ مہینہ کبھی شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا مہینہ شروع ہوا، اور پھر مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ ہے، and we are desensitized. We are desensitized and you will see how important, how sacred this month is. کہ جس طریقے سے ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے the way he spends Ramadan, that is the way we spend this month of Muharram, not knowing کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو it's really important، اصولی بات یہ that we have a heightened sensibility کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، it's a sanctified month
اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو پہلی فضیلت تو یہ قرآن کے اندر کہ جس طریقے سے شروع کے اندر ہم نے آیت تلاوت کری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی دس از اے منتھ which has to be which is special. اچھا یہ حرمت جو ہے یہ حرام سے نہیں نکلی. The word حرمت does not come from حرام. ایک اور طبقہ ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو اب ہر چیز حرام ہو گئی، اب دعوتیں بھی حرام ہو گئیں، اب کھانا بھی حرام ہو گیا، اب ملنا جلنا بھی حرام ہو گیا، اب شادی بھی نہیں کر سکتے اس مہینے کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ دس منتھ از ڈیوائڈ آف بلیسنگس. ایسی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈیوائڈ آف برکہ. یہ جو ورڈ حرمت، جو حرم ہے، وہ حرمت یعنی سینکٹیٹی سے نکلا ہے، ناٹ امپرمنٹ. حرام سے نہیں نکلا بلکہ سینکٹیفائڈ منتھ ہے. لہٰذا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سینڈس ایکسٹرا اجر، ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا ثواب. اینڈ دیٹ از وائی جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہ رہا ہو تو وی شوڈ ویو دس ایز این اپرچونٹی. اٹ بیفٹس اس کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو وی شوڈ آلسو ریسپونڈ. وی شوڈ آلسو ٹرائی ٹو ریسپونڈ بیک. یہی تو محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے آپ کا محبوب کچھ کرے، ایک قدم اٹھائے، تو آپ بھی ریسپروکیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں رحمتیں دینا چاہتا ہوں، برسانا چاہتا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ٹرائی ٹو کیپٹلائز آن دس اپرچونٹی. اور دوسری بات حدیث مبارکہ میں آتا ہے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that the best of fasting after Ramadan is the fasting which is done in this month, which is the month of Allah Ta'ala, Shahrullah. اب یہ عجیب بات ہے کہ مہینے تو 12 مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے سوائے محرم کے. یعنی اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس کی نسبت دیکھیں کتنی عالی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس بیت، اس گھر کی اہمیت بڑھ گئی. ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، کتابیں بہت ساری ہیں لیکن کتاب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کتاب کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی فضیلت بڑھ گئی. کتاب اللہ، رسول اللہ، یہ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. means that this is amongst the شعائر of Allah سبحانہ تعالیٰ. شعائر اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. It's one of the glorious signs of the and glorious signs and manifestation of the rahmat and the azmat of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ جو مہینہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگین اگر ہم نے پڑھ لیا شہر اللہ، پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ What is the lesson that we are getting? The lesson that we are getting is کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بننا چاہتا ہے تو the greatest chance you have is that you tap into this month of اللہ تعالیٰ. اس شہر اللہ کی برکت سے انسان خود اللہ والا بن سکتا ہے. You can become Abdullah because of the barakah of شہر اللہ. These are all connectors. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ connectors عطا فرمایا ہے. What is کتاب اللہ؟ کتاب اللہ is a connector which can connect you to Allah Ta'ala. What is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? It's a connector that if you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it will connect you to Allah Ta'ala. Baytullah. ہم عمرہ حج پہ جاتے ہیں. فلسفہ, what's the idea? The lesson is if you connect yourself with Baytullah Sharif, through this you can connect to Allah subhanahu wa ta'ala. اور بالکل اسی طریقے سے یہ this month is also a connector. شہراللہ, اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے, تار جوڑ لے, اپنا کنیکشن بنا لے, تو very easy for that person to become Abdullah. Very easy for that person to become amongst the awliya Allah.
اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں انسان کا شمار ہو سکتا ہے. مشکل نہیں ہے, آسان ہے, کیونکہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے, یہ مہینہ اللہ والا بنانے کے لیے آیا. That is why اللہ تعالیٰ sends us this month. دیکھیں, اسی وجہ سے we should try کہ we try to spend this month as much as possible in thoughts about اللہ تعالیٰ. ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کہ شہر اللہ ہے, اللہ آپ کا مہینہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر میں آپ ہی کے بارے میں سوچوں. اور بھی چیزیں ہیں لیکن زیادہ میں آپ کے بارے میں سوچوں گا. جس طرح you have a beloved, the beloved is lost in the thoughts of his lover. گم ہوتا ہے, محبت کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے, محبوب کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس مہینے کے اندر we should be lost in thoughts about اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سوچیں, پہلے سے زیادہ سوچیں, بار بار اللہ تعالیٰ سے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں کہ اللہ یہ آپ کا مہینہ ہے اور میں اس مہینے کے اندر آپ ہی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ سیزنز ہوتے ہیں نا, شادی کا سیزن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس شادی کے بارے میں سوچنا ہے, ابھی اور میں کام نہیں کر رہا. چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے پورا سال کام کیا, اب نو ورک, آئی ایم ٹیکنگ آف 2 weeks 3 weeks 1 month, بس ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں, اب مجھے کام کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا. تو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں کہ سیزن آتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں, باقی خیالات کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ جو مہینہ شہر اللہ ہے, اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ میں آپ کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں. رات کو لیٹیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ سے دل دل میں باتیں کریں. تھرو آؤٹ دا ڈے یو آر واکنگ, اپنے کام پہ جا رہے ہیں, کام سے آ رہے ہیں, دل دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں. انکریز ان یور ریمبرنس آف اللہ تعالیٰ. Then the second thing, practically there are some things we should try to do in this month. Number one is that we should try to avoid sins to the best of our ability. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ حرمت والے مہینے ہیں, اللہ تعالیٰ, these are sanctified months, elevated months. اس میں ایک کام یہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, اپنے اوپر ظلم نہ کرو. Don't oppress yourself by sinning. Don't bruise yourself. Don't injure yourself. گناہ سے بچو. دیکھیں, it's a command that Allah Ta'ala is giving us. فَلَا تُظْلِمُوا فَلَا تَظْلِمُوا. اب گناہ جو ہے وہ تو ہر مہینے میں گناہ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ ابھی 1 مہینے میں حلال ہو گیا اور یہ مہینے میں حرام ہو گیا. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ if you do sin تو پھر اس گناہ کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے. اس گناہ کی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے کہ اتنی رحمت کے باوجود اگر پھر بھی انسان turns away, not only turns away, الٹا وہ گناہ پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی تو ہوتی ہوگی نا کہ دیکھو میں اتنا دینا چاہ رہا ہوں, میں اس کو اتنی اچھی آفر دے رہا ہوں, نہ صرف یہ that he is refusing that offer, بلکہ وہ تو he is rebelling against me, وہ تو میرے خلاف ہو گیا, he is opposing me. لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب ہم عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر وہاں اللہ تعالیٰ جو عبادت انسان کرتا ہے اس کا ریٹ بڑھا دیتا ہے. مکہ مکرمہ میں عبادت کریں گے تو ہر عبادت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اٹس ملٹیپلائڈ بائی 100,000 ٹائمز, 1 لاکھ. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا مسجد الحرام میں, ایسا ہے جیسے عام حالات میں 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھا. اور
मदीने मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में रेट बढ़ जाते हैं, इट्स मल्टीप्लाइड बाय 50,000 टाइम्स. हर एवरी इबादत मल्टीप्लाइड बाय 50,000 टाइम्स. तो ये दो जगहें हैं जहां अल्लाह ताला ने इबादत का रेट बढ़ा दिया. लेकिन बिल्कुल साथ में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इन दो जगहों पे अगर इंसान गुनाह का इरादा भी करे तो हम उसको पकड़ लेंगे. आम हालात में गुनाहों की नीयत करें और गुनाह नहीं करें तो पकड़ नहीं होगी. ज़ाबता आम हालात में यहां यह है कि अगर इंसान ने गुनाह के बारे में सोचा, गलत सोचा, लेकिन अभी गुनाह नहीं किया, जब तक इंसान गुनाह नहीं करता उस वक्त तक लिखा नहीं जाएगा नामे अमाल में. इट वॉन्ट इफेक्ट यू नेगेटिवली. ये आम हालात का दस्तूर है, उसूल है कि गुनाह करेंगे तो फिर लिखा जाएगा, तो फिर उसका नेगेटिव रिपरकशंस आएंगे. सिर्फ सोचने से, इरादा करने से, नियत करने से अभी कुछ नहीं लिखा गया. लेकिन वहां ज़ाबता बदल जाता है, वहां उसूल बदल जाता है, वहां दस्तूर बदल जाता है कि वो दीज आर सेक्रेड प्लेसेस जहां अल्लाह ताला ने इबादत का रेट इतना बढ़ा दिया. तो अगर इंसान गुनाह के बारे में सोचेगा भी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम पकड़ लेंगे उस बंदे को. We'll hold that person accountable. बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हुर्मत वाले महीने हैं जहां अल्लाह ताला इतना देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो. गुनाह हर महीने के अंदर गुनाह है, लेकिन ये मेरे महीना है, ये मेरा महीना है, कम से कम मेरे महीने में तो गुनाह नहीं करो ना. मेरे महीने में तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सिन. तो वी शुड ट्राई कि हम अपना एक जायजा ले, वी एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट एंड लुक एट ऑल द वेज इन विच वी आर सिनिंग, इन विच वी आर स्लिपिंग, एंड ट्राई टू रिमूव सिन इन दिस मंथ. स्टे अवे फ्रॉम सिन इन दिस मंथ. अगर किसी को निगाहों का मसला हो रहा है, नॉट एबल टू कंट्रोल देयर गेज, इस महीने के अंदर हम अपने ऊपर मेहनत करें कि वी डोंट गो नियर दोज एक्टिविटीज वेयर वी नो वी विल एंड अप विद सिन. होता यही है, शुरू होता है कि मैं एक चीज चेक कर लेता हूं और गुनाह की चीज नहीं होती, इट्स न्यूट्रल एक्टिविटी. लेकिन उसके बाद फिर अगली चीज होती है, फिर अगली चीज होती है, और फिर इंसान गुनाह के अंदर चला जाता है. एंटर द वेब. तो अपने आप को ऐसी चीजों से बचाना कि जहां इंसान को पता है कि आई विल स्लिप. आजकल you know with the advent of our smartphones and everything, it's very difficult to keep ourselves free from sin. लेकिन ये एक मेहनत है जो हमें करनी है, ये एक मुजाहिदा है जो हमें करना है टू कंट्रोल आवर गेज. हम सोचें कि मैं अल्लाह ताला का वली बन जाऊं, अल्लाह ताला का दोस्त बनना चाहता हूं, और साथ में निगाह कंट्रोल में नहीं है, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल थिंग कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अल्लाह ताला का दोस्त भी बन जाऊं. ये हो नहीं सकता. अगर हम अल्लाह ताला का बनना चाहते हैं तो गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा. अब दिस इज अप टू अस, ये हमारी चॉइस है कि अगर अल्लाह ताला का बनना चाहते हैं तो फिर वाकई बनना पड़ेगा, उसके लिए गुनाह को छोड़ना पड़ेगा. और वजह यह है कि गुनाह नजासत है, गुनाह एक प्योर चीज है, इट्स इन प्योरिटी, इट्स अ फिल्थ. और अल्लाह ताला पाक ज़ात है. अल्लाह ताला के साथ किसी को अगर जुड़ना है तो यू कैन नॉट ज्वाइन विद अल्लाह ताला विद एन इम्प्योरिटी इन योर हार्ट. अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है तो प्योर कैन ज्वाइन विद द प्योर. हमें अपने आप को पाक करना पड़ेगा, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह ताला का महबूब इंसान बन सकेगा. तो गुनाहों को छोड़ने की इंसान कोशिश करे. आंखों से गुनाह ना हो, ज़बान से गुनाह ना हो. मर्दों के लिए हम कहते हैं कि आंखों का गुनाह ज़्यादा, इट्स वेरी प्रेवलेंट. अ लॉट ऑफ मेन दे स्लिप इन देयर दीन, दे नॉट एबल टू कम क्लोज टू अल्लाह ताला बिकॉज ऑफ द सिन्स ऑफ द आईज. एंड फॉर द वुमेन इट्स एक्चुअली सिन्स ऑफ द टंग. वो ज़बान से ऐसे गुनाह कर देती हैं. लेकिन ये पहले ज़माना था. आजकल तो मर्द दोनों तरफ हैं, ना आंखें कंट्रोल में होती है ना ज़बानें कंट्रोल में होती है. थोड़ा सा होता है झूठ, स्लैंडर, किसी गीबत कर ली, दिल दुखा दिया.
جس طرح ہم نے رمضان میں گزارا تھا نا فاسٹنگ, we should try to practice that in this month as well. Fasting of the eyes, fasting of the ears, fasting of the tongue. جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ this is a month to elevate ourselves, at least don't shoot yourself on the foot. کم از کم اپنے پیروں پہ خود کلاڑی تو نہ ماریں, خود ہی گرائیں تو نہیں نا, جہاں ہیں کم از کم وہاں تو کھڑے رہیں, گریں تو نہیں نا. گناہ کرتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو انسان نے جو کمایا ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر, تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی خوب کوشش کریں. And then secondly, we should try to elevate ourselves in this month by doing as much عبادت as possible. دیکھیں یہ جو اس طرح کے مہینے آتے ہیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پیچھے ہوتی ہے. When the wind is blowing in your favor, آپ ہلکا سا عمل کریں گے, تھوڑا سا عمل کریں گے, وہ ہوا آپ کو دور آگے تک لے جائے گی. پھر کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ونڈ, اس میں آپ کو مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, نتیجہ کم نکلتا ہے. یہ جو مہینہ, اچھا مجھے یاد ہے کہ when we were young we used to cycle, اور ہمارے سائیکلنگ کے اندر ایک ایسی جگہ پہ سائیکل کرتے تھے جو تھوڑا سا پہاڑی علاقہ تھا. We used to be with our parents, ان کا گھر تھوڑا اوپر کی طرف تھا. تو جب سائیکل میں نیچے جانا ہوتا تھا نا تو مزے تھے, ڈاؤن ہل. ہمیں پیڈل بھی نہیں کرنا ہوتا تھا, بلکہ وداؤٹ پیڈلنگ وہ اتنی سپیڈ میں سائیکل جاتی تھی, ہمارا ہاتھ بریک پہ ہوتا تھا. ناٹ ایون پیڈلنگ, بریک پہ ہوتا تھا کہ بس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے سائیکل. لیکن پھر جب اوپر آنا ہوتا تھا تو سانس بھول جاتی تھی, اوپر نیچے پیڈلنگ کر رہے ہوتے تھے. تو کبھی میں سوچتا ہوں نا تو وہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے نا, یو آر پیڈلنگ ڈاؤن ہل, آپ پیڈل بھی نہیں کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ یو کین ایکسلریٹ ان یور دین. ایک مومنٹم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. تھوڑا سا اعمال کرے, تھوڑی سی انسان کوشش کرے, اور انسان تیزی سے اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف. فرو کہتے ہیں نا فرار, وہ فلاں بندہ جیل سے فرار ہو گیا, تو فرار ہو گیا مطلب سپیڈ سے بھاگ گیا. تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال فرماتا ہے کہ فَفِرُّوا, فرار ہو جاؤ, إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی ابھی نفس نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. You're in the prison of your nafs. You're imprisoned. You're enslaved by your desires. Prison break کرو. Break this prison of your nafs, of your desires. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. یہ نہیں ٹینٹیٹیولی ایک قدم, دو قدم آگے پھر ایک قدم پیچھے, ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ is not saying this. Don't be tentative in your deen. Don't be skeptical. کب تک, کتنا عرصہ ہم نے گزارا, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں let me analyze کہ میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں بن جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے. We are over that time. We are over that stage of our life. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, enter into the deen of Islam completely, totally, absolutely. بس داخل ہو جاؤ. لڑکے آتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹیئر 2 ایکٹیویٹی بتائیں. ٹیئر 1 از ہارڈ کور فار اس, ابھی اتنا نہیں کر سکتے ہم. بس ایک کوئی ٹیئر 2 once a month پروگرام ہو پھر صحیح ہے. once a week is too difficult. وہ ٹیئر 2 ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں وہ at that stage ان کے لیے ٹیئر 2 ٹیئر 3 ایکٹیویٹیز ہوں, لیکن کب تک ٹیئر 3 ٹیئر 2 ایکٹیویٹیز پہ ہم راضی رہیں گے. when will we take that step کہ اب ٹیئر 1 پہ آنا ہے. ٹیئر 1 ایکٹیویٹی کب کریں گے, ٹیئر 1 علم کب پڑھیں گے, ٹیئر 1 ذکر کب کریں گے,
ٹیئر 1 عبادت کب کریں گے؟ کب آئے گا وہ موقع؟ دنیا کے اندر تو کبھی ہم نہیں کہتے ٹیئر 3 لیول چاہیے مجھے ٹیئر 3 کی جاب چاہیے، ٹیئر 2 پہ بھی سیٹل. وی وانٹ ٹیئر 1 the absolute best in دنیا. وہ کب وقت آئے گا جب دین کے لیے ہم کہیں گے کہ مجھے وہ چاہیے. I am not satisfied with this level D-. مجھے یہ چاہیے، مجھے A+ چاہیے، مجھے سنت چاہیے، مجھے کمپلیٹ سنت چاہیے، اسوۃ حسنہ، وہ A++ چاہیے. وہ کب وقت آئے گا؟ And that is the other thing we should be doing in this month. Aim high. Aim high in this month. Now, one of the practical amal that the Prophet ﷺ mentioned that we should do in this month, we should increase in this month, یہ ایک ایسا عمل ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ we should increase in our fasting in this month of Muharram. حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ the best of fasting after Ramadan is the fasting which is done in Allah Ta'ala's month, this month of Muharram. تو پورے مہینے کے اندر جتنا ہو سکے انسان روزہ رکھے، اور جو climax ہے so to speak, that comes on the 10th of Muharram. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ہجرت کا واقعہ ہوا when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ طیبہ، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا تھا، نفلی روزہ تھا، فرض روزہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں when the Muslims when they migrated they came to مدینہ منورہ, so they saw that the Jews جو یہود تھے they used to fast on the 10th of Muharram. So they asked the Jews that کیا وجہ ہے that you're fasting on this day. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جو دریا تھا اس میں راستہ بنا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام was able to pass through اور فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا تھا. تو we are celebrating that day. We are rejoicing that day. This is a day of happiness for us. یہ ہمارا عید کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ we are closer to موسیٰ علیہ السلام than you are. ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اقرب ہیں compared to you. تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. And the Prophet instructed all the Sahaba that they should fast on the 10th of Muharram. So it's actually sunnat to fast on the 10th of Muharram. لیکن علماء اس میں ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ you not only just fast one day, صرف 10th کو نہ کریں بلکہ either fast 9th and 10th of Muharram اور 10th and 11th of Muharram. ایک دن ایڈ کر لیں آگے، یا تو پہلے ایڈ کر لیں یا بعد میں ایڈ کر لیں. اور وجہ یہ ہے تاکہ there is no مشابہت with the Jews, there is no resemblance with the Jews in this عمل. تو جب 9th اور 10th کر لیں یا 10th and 11th کر لیں. So this is the only عمل which is ثابت from Sunnah, fasting on the 10th of Muharram and one day before or one day after that. And when you fast in this month, تو fasting کے ساتھ ساتھ then try to increase your dua for that day. اپنی عبادت کو بڑھائیں, spend more time in the masjid, increase your tilawat of the Quran, increase your zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہم یہ سوچیں اگین دعا جب مانگے نا تو موقع کی مناسبت سے دعا مانگیں. یہ بڑا ضروری ہے. We have mentioned this before as well کہ دعا قبول کرنے کا ایک راز یہ ہے کہ جلدی قبول ہو جائے. ہم چاہتے ہیں نا دعا جلدی قبول ہو جائے. ویسے مومن کی دعا ہمیشہ قبول تو ہوتی ہے, یہ پکی بات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ the 3 ways in which duas are accepted, یا تو جو مانگا وہی مل جائے گا, یا جو مانگا وہ نہیں ملا اس سے بہتر مل جائے گا,
یا دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، مانگیں گے قبول ہوگی، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لیکن ایک جو راز ہے، one secret about the acceptance of du'as، کہ دعا جلدی قبول ہو جائے، وہ یہ ہے کہ انسان موقع کی مناسبت سے دعا مانگے. اب پتہ نہیں ہم نے دعا مانگی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد قبول ہو، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے. تو اس کا راز یہ ہے. اور اس کو اصول ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا. وہ اولاد چاہتے تھے لیکن ایسی عمر تک پہنچ گئے کہ when medically it was impossible for him to have a child. His wife was beyond that age. کہ شیبہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن یا اللہ میں پھر بھی آپ سے دعا مانگتا رہوں گا، بیکاز کبھی بھی میں دعا مانگ کر شکی نہیں ہوا. اب اندازہ لگائیں کتنے عرصے تک دعا مانگی ہوگی اولاد کے لیے، لیکن دعا کی قبولیت کے آثار نہیں ہے. اب دعا قبول ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ عجیب واقعہ. وہ سیدنا زکریا علیہ السلام he was the caretaker, the guardian of سیدنا مریم علیہ السلام. سیدنا مریم علیہ السلام کے چچا بھی تھے، گارڈین بھی تھے، ولی بھی تھے، اور کھانا لایا کرتے تھے، ضرورت کی کوئی چیز ہوتی تھی وہ لا کے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ تبلیغ کی وجہ سے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو ان کو فکر ہوئی کہ میں نے ابھی تک کچھ کھانا، کچھ پینا، کچھ دیا نہیں ہے، اور سیدنا مریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر ہوں گی، اکیلے ہوں گی تو پریشانی ہوگی. تو اس فکر کے اندر وہ آئے. جب انہوں نے سیدنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس تو پھل ہے، فروٹس ہیں which are out of season، موسم بے موسم کے پھل موجود ہیں. تو تعجب ہوا، پوچھا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو سیدنا مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں، جب چاہے عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہیں دروازے پہ محراب پہ کھڑے کھڑے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو یہ پھل عطا فرمائے which are out of season، یہ اللہ میں بھی عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں where I'm out of season، میں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن یا اللہ اگر آپ ان کو پھل بے موسم پھل عطا فرما سکتے ہیں تو مجھے بھی یا اللہ آپ اولاد عطا فرما سکتے ہیں، اس عمر کے اندر بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں. وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. فرشتہ the angel comes down from the sky and gives the glad tidings, the basharat of سیدنا یحییٰ علیہ السلام. اب اتنے سال دعا مانگی لیکن دعا کی قبولیت کے اثار ابھی تک نہیں تھے. یہاں موقع کی مناسبت دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا. تو یہ اصول یاد رکھیں دعا کا کہ موقع کی مناسبت سے انسان دعا مانگے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا اب کیا مانگے؟ یا اللہ یہ محرم آپ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے مجھے عبداللہ بنا دے، اپنا سچا بنا دے، اپنا پکا بنا دے، مجھے اولیاء اللہ بنا دے، اپنا دوست بنا دے، اپنی نسبت عطا فرما دے. جس طریقے سے آپ نے اس مہینے کو اپنے نسبت عطا فرمائی ہے، اپنے ساتھ ایک تعلق عطا فرمایا ہے، ایک جوڑ عطا فرمایا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا جوڑ عطا فرما دے، اپنے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق عطا فرما دے، ایسا جوڑ کہ کبھی یہ ٹوٹ نہ سکے، ایسا تعلق جو کبھی کمزور نہ ہو سکے. مانگے یہ اللہ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے. اللہ اس مہینے کی حرمت سے اللہ مجھے حرام کاموں سے بچا لے، مجھے حرام سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے، حرام کی جو نفرت ہے وہ میرے دل میں ڈال دے. میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس مہینے کو جو حرمت والا مہینہ ہے، جو طاقت والا مہینہ ہے، جو فضیلت والا مہینہ ہے، جو سینکٹیفائڈ مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے یا اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر دیں کہ میں گناہوں سے حرام سے بچ سکوں.
مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے, کیوں نہیں مانگے؟ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھڑوا دینا تو مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے, کن فیکون, ہو اور ہو جاتا ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, مانگنے میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے, یہ بہانہ ہے, ہم مانگے تو صحیح. یہ مہینہ ہم روزہ رکھیں گے تو یہ اللہ آپ نے اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی. یہ اللہ اب بجائے یہ کہ وہ فرعون ہے اور وہ فرعون ہے, اور لوگوں کو نہیں دیکھیں کون کون فرعون ہے. جو سب سے بڑا فرعون ہے وہ ہمارے اندر ہو, تمہارا نفس ہے. یا اللہ یہ جو فرعون میرے اندر ہے جو مجھے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ اللہ آج مجھے اس سے نجات عطا فرما دے, مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما دے. یہ جو نفس امارہ ہے اللہ اس سے مجھے نجات عطا کر دے, اس کو سمندر کے اندر غرق کر دے, ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے. نفس کے وساوس سے, نفس کے خیالات سے, شیطانی شہوانی نفسانی جو خیالات آتے ہیں اللہ ان سے میں پیچھا چھڑا دے. اور واقعی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود چھوڑ سکتا ہے, بس ہماری بے پرواہی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, ہم چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں, وہ عادتاً ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. There are some sins like that which it's very easy for us to leave اگر ہم تھوڑی محنت کریں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے پکے گناہ ہوتے ہیں, ہم چھوڑنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے. جس طرح سے ایک شپ ہوتی ہے, اس کے اینکر ہوتے ہیں نا, وہ گرا دیتے ہیں تو پھر وہ ہلتی نہیں ہے شپ. کچھ گناہ ہوتے ہیں ایسے گر چکے ہوتے ہیں, ہماری وہ زندگی ہم چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے, واپس اسی کے اندر گر جاتے ہیں, چھٹکارا نہیں مل رہا ہوتا. تو ان گناہوں سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. یہ میں آپ کو تقریباً 10 یا 12 سال کی نچوڑ بتا رہا ہوں. Things that we have learned from our own Shaykh and things that we have learned from our own experience and from the experience of our own Shaykh and the teachings of our own Shaykh. 12-15 سال کا نچوڑ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں چھوڑ پاتا, خود نہیں چھوڑ پاتا, جان لگا لیں, کوشش کر لیں, نہیں چھوڑ پاتے. The only way you can leave those sins is جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس گناہ سے پکڑ کے کہیں اور لے جائے. اللہ تعالیٰ picks you up from that sin and then removes you from that sin. That is the only way you can remove yourself from that sin, when Allah Ta'ala picks you. And how does Allah Ta'ala, when will Allah Ta'ala pick you? Allah Ta'ala will pick you out of His own rahmat. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جب نظر پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ گناہ سے اٹھائیں گے اور ہمیشہ کے لیے گناہ سے نکال دیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ we just need to do something to attract that mercy of اللہ تعالیٰ, کہ وہ رحمت کی نظر یہ اللہ میں چاہتا ہوں. اس کے لیے انسان روئے, اس کے لیے انسان ہاتھ پاؤں چلائے, اس کے لیے انسان دعا کرے, کچھ کرے, do something. ہمارے عمل سے نہیں چھوڑیں گے. We will not be able to leave the sin because of our عمل, لیکن ہاں عمل کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ اپنا طلب شو کر لیں گے کہ اللہ میں چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, میری چاہت اللہ یہ کہ میں گناہ سے پاک زندگی, اللہ آپ میری مدد فرما دیں. Whenever a person falls into sin, this is what we need to do. کہ یا اللہ, you just saw کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا لیکن میں اسی گناہ کے اندر دوبارہ گر گیا. یا اللہ, I turn to you and ask you out of your رحمہ کہ اللہ میں خود نہیں گناہ سے بچ سکتا, اللہ I make توبہ of this sin and I ask you کہ آپ مجھے اس گناہ سے نکال دیں, مجھے اس گناہ سے بچا دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی آتی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے التواب, He is the acceptor of توبہ. And the maximal rahmat of Allah Ta'ala comes when a person turns to Allah Ta'ala in tawbah. جب گناہ ہو جائے لیکن پھر ندامت ہو, شرمندگی ہو, person turns to Allah Ta'ala and asks Allah Ta'ala کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوگی, اللہ مجھے گناہ سے نکال دے, مجھ سے گناہ سے بچا دے.
اللہ تعالیٰ پہ نکالتے ہیں, اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نکال دیں پہ یو ول نیور فال بیک. جس کو اللہ تعالیٰ نکال دیں پھر تو دیر از نو گوئنگ بیک انٹو دیٹ سے, وہ چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا. تو یہ اللہ جس طرح آپ نے فرعون سے نجات عطا فرما دی, اللہ وہ ایک رحمت کی نظر اللہ مجھ پہ ڈال دے. ایک رحمت کی نظر کی بات ہوتی ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ وہ شرابی تھے, شراب پیتے تھے, شراب کی عادت تھی, شراب کا نشہ ہوتا تھا, اور نشے کے اندر کبھی کبھار اپنا ہوش اور حواس بھی پورا نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ یہی کیفیت تھی, شراب پی ہوئی تھی, سڑک پہ جا رہے تھے, لیکن زمین پہ دیکھا کہ کچھ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اور بس اتنی ان میں سینس تھی کہ انہوں نے اٹھایا اور دیکھا تو ان کو لگا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, زمین پہ نہیں پڑا ہونا چاہیے. اس حالت کے اندر مست تھے, لیکن انہوں نے اس جو ٹکڑا تھا اس کو اٹھایا, اس کو ہاتھ سے صاف کیا, اور پھر ایک ونڈو کے اندر اوپر کی طرف جا کے رکھ دیا. رات میں وہ سوتے ہیں تو ان کو الہام ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے, کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے نام کی قدر کری اور ہمارے نام کو آپ نے فرش سے اٹھا کر دیوار پہ رکھا, ہم آپ کی قدر کریں گے, آپ کا نام فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں. وہ ان کی زندگی کا بدلنے کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, ایسی زندگی بدلی کہ آج ان کا نام اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, جو دوست ہیں, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی شراب پہ لا دی ان کو. یہ ایک نظر کی بات ہوتی ہے, ادب کی. کوئی ایسا عمل ہوتا ہے, چھوٹا سا عمل, کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. تو we should fast in this month. اور دیکھیں فاسٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورا جو سال ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا دن آتا ہے کہ بھئی اس پہ روزہ رکھ لو, اس کی بڑی فضیلت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, ہم نے روزے رکھے, اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی شوال کے 6 روزے رکھ لو, 6 روزے رکھ لو, پورا ایسے ایسے پورا سال روزہ رکھا, اس کی فضیلت ہے. پھر شوال کا مہینہ ختم ہوا, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا, پہلے 10 دن کے روزے رکھ لو. اب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا, محرم کا مہینہ آ رہا ہے, بھئی اس میں 9, 10, 11 کے روزے رکھ لو. Why? Because when you keep fasting, it will help you get into that groove of fasting. جب آپ روزہ رکھیں گے نا تو پھر آپ کو روزہ یاد آئے گا, رمضان کا روزہ یاد آئے گا. پھر ہو سکتا ہے آپ کو رمضان کی دعائیں یاد آئیں. آپ سحری پہ اٹھیں گے, روزہ رکھیں گے, سحری رکھنی کھانا ہوگا نا, کہ ویک اپ فار سحری, تہجد پڑھیں گے, سحری کھائیں گے, پھر دعا مانگیں گے. اب پورے مہینے آپ نے دعا نہیں کری, وہ اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا, لیکن روزے کی برکت سے وہ جو وقت ہے تہجد کا, اس میں عبادت کی توفیق بھی مل جاتی ہے, دعا کی توفیق بھی مل جاتی ہے, اور پھر روزے کی برکت, سحری کی برکت بھی مل جاتی ہے. پھر تھرو آؤٹ دا ڈے یو پریکٹس فاسٹنگ آف دا آئی. جب روزہ دار ہوتے ہیں تو انسان پر عام طور پہ گناہ کم کر دیتا ہے. بھئی میں روزہ ہے, میں وہاں چیز اس کو نہیں دیکھ سکتا, بھئی روزہ ہے, میں اس کو بھی نہیں کھول سکتا, بھئی روزہ ہے, بعد میں دیکھیں گے. کوئی جھگڑے کی صورت ہوتی ہے, کہتے ہیں میں روزہ ہے, ابھی میں جھگڑ نہیں سکتا. پھر روزے کے بعد جب افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر دعا کا موقع ہوتا ہے, دعا قبول ہوتی ہے, انسان دعا مانگتا ہے. تو we should try to fast and stay away from sin while we are fasting. اور جب روزہ رکھیں تو renew your intention. رمضان کے اندر جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں, جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں, میں زندگی ایسے گزاروں گا,
بڑے بڑے ہم گولز رکھتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتا ہے پھر واپس بھی کم بیک ٹو آور لائف. دس از دا ٹائم ٹو رینیو آور گولز، ٹو رینیو آور پلانس، ٹو رینیو آور انٹینشنز فار دین. دین کی جو بارے میں ہمارے ارادے ہیں، پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا. سو روزے کی برکت سے we should try to renew that. At least ارادے کو تو رینیو کریں، ریفریش کر لیں، ریوائیو دیٹ نیت. if nothing else اپنی طلب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ شو کریں کہ یا اللہ میں بننا چاہتا ہوں، ابھی بھی بننا چاہتا ہوں. پچھلے 3 مہینے میں نے غفلت میں گزار دیے یا 2 مہینے میں نے غفلت میں گزار دیے، وہ میری غلطی تھی، غفلت میں پڑ گیا، لیکن طلب ابھی بھی ہے. اللہ عمل نہیں ہے، عمل نہیں کر سکا، لیکن اللہ طلب کو نہیں چھوڑا میں نے. من طلب فقد وجد، جو طلب کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. اف یو آر ناٹ کنسسٹنٹ ان یور عمل، ایٹ لیسٹ بی کنسسٹنٹ ان یور طلب. طلب میں کیا جا رہا ہے؟ طلب تو ایک چاہت کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے، ایک دعا کا نام ہے. طلب کو کیوں چھوڑے ہم؟ یہ شیطان جو ہے یہی ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو عمل تو کر نہیں سکتے، جاب ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اتنا ٹائم تو آپ نکال نہیں سکتے، آپ پہ تو اور اتنی ذمہ داری ہیں. تو وہ پہلے عمل سے ہٹاتا ہے، پھر عمل کے بعد طلب سے ہٹا دیتا ہے، چاہت ہی کا ہٹا دیتا ہے. اور جب چاہت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان ختم. اور جب چاہت ہی نہیں ہے تو پھر انسان عمل کیسے کرے گا؟ اس نے روح ہی کو ختم کر دیا. اگر روح ہو، جسم ہو، اس میں آپ روح ڈالتے رہے، کبھی نہ کبھی جسم جاگ جائے گا نا. اب روح ہی کو نکال دیں پھر جسم کو کیا فائدہ؟ جسم تو پھر کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی، روح ہی نکال دیتا ہے. ہمارے دین کی جو روح ہے یہ چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ محبت کو کبھی نہیں بجھنا چاہیے، محبت کبھی پھیکی نہیں پڑنی چاہیے، چاہت اور طلب کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. That wish to become for Allah Ta'ala should always be there in our life. کہ یہ اللہ میں بننا چاہتا ہوں، میری اپنی کوتاہی، میری اپنی غفلت، میرے اپنے گناہ، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن چاہت، نیت. انما الاعمال بالنیت. کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چاہت کو قبول فرما لے. ہمارے اپنے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کے دل میں چاہت ہو کہ اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، اور کوشش کرتا تھا لیکن کبھی نفس گرا دیتا تھا، کبھی شیطان بکھا دیتا تھا، لیکن پھر اٹھاتا تھا اپنے آپ کو، پھر 2-3 قدم لیتا تھا، پھر گر جاتا تھا، لیکن پوری زندگی اس طریقے سے گزاری، گرتے پڑتے، لیکن کبھی چاہت نہیں چھوڑی. دل میں ہمیشہ یہ چاہت رکھی کہ اللہ میں بننا آپ ہی کا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی بھی اپنے دشمنوں میں نہیں کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو اپنے دوستوں میں کھڑا کریں گے. جب دوستوں کی فہرست ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ تھا جس نے میرا دوست بننا چاہتا تھا، مجھے چاہتا تھا، نفس اور شیطان اس کو گراتے رہتے تھے، میرا بن نہ سکا، لیکن چاہت تھی. اللہ تعالیٰ اس چاہت کو قبول فرمائیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اگر ہم یہ روزانہ چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ اس چاہت کو قبول نہ فرمائے. اللہم انی، یہ چاہت ہے جو پروفیٹ سسٹم ٹاٹ اس کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، میں آپ کی ملاقات کا شوق چاہتا ہوں. ملاقات کا شوق، لفظ دیکھیں، ملاقات کا شوق چاہتا ہوں. وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، آپ کے کریم چہرے کی دیدار کی لذت چاہتا ہوں. کچھ نہیں تو یہی دعائیں انسان پڑھے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے، اس کو ہم روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ میرے مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے، اللہ مجھے اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما دے. بس یہ جملہ اتنا برکت والا ہے
کہ 10 دفعہ انسان پڑھ لے کہ یا اللہ میرے مقصود جو ہے my goal is you اور آپ کی رضا آپ کی چاہت ہے اللہ آپ اپنی محبت اور معرفت مجھے عطا فرما دے. دن میں 10 دفعہ صبح 10 دفعہ پڑھ لیں شام 10 دفعہ پڑھ لیں ٹو کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف کہ یا اللہ میری چاہت آپ کی محبت ہے آپ کی معرفت ہے آپ کا بننا چاہتا ہوں. تو یہ مہینہ ہے جس میں ہمیں we should renew our intentions. اور ایک بات اور روزے کے حوالے سے کہ جس طریقے سے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو ایک دن پہلے ایڈ کر لو یا ایک دن بعد میں ایڈ کر لو 9th یا 10th یا 10th اور 11th. یہاں سبق کیا دیا جا رہا ہے سبق یہ نہیں دیا جا رہا صرف کہ روزہ ایک دن 2 دن رکھو ایک گہرا سبق دیا جا رہا ہے اور بہت ہی اہم سبق دیا جا رہا ہے اور وہ یہ سبق یہ ہے that distinguish yourself from others. تم مسلمان ہو اپنے آپ کو علیحدہ رکھو ڈسٹنگوش یور سیلف اپنی پہچان تمہاری علیحدہ ہونی چاہیے تمہاری شناخت علیحدہ ہونی چاہیے یور آئیڈینٹی شوڈ بی سیپریٹ فرام ادر پیپل whether they're Jews whether they're Christians. کیوں؟ because Islam is a distinguished دین. اسلام میں ایک امتیازی دین ہے اسلام میں غیرت والا دین ہے ہر چیز میں اسلام اپنا طریقہ خود بتاتا ہے کہ تجارت کرنی ہے تو اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ تجارت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اگر معاشرت کرنی ہے سوسائٹل ڈیلنگز تو اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہے اگر معاشی اکنامک ڈیلنگز ہیں اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے یو ڈیل اسلام gives us the way the rules whether it's your contractual dealings گھر میں کیسے رہنا ہے بازار میں کیسے رہنا ہے مسجد میں کیسے رہنا ہے یونیورسٹیز میں کیسے رہنا ہے کام کاروبار میں کیسے رہنا ہے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اسلام تعلیمات دیتا ہے اٹس ڈسٹنگوشڈ ایک امتیاز ہے ایک شناخت ہے اور یہ بہت ضروری ہے that Islam is not صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا روزہ رکھ لینا it's a whole way of life زندگی گزارنے کا طریقہ ہے it's a unique دین انوکھا دین ہے ایسا دین ہے which does not want any resemblance with other people کوئی مشابہت نہ ہو غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور نہ مشابہت ہو اور نہ امیٹیشن ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل مکمل دین عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں کاپی کرنا پڑے کوئی چیز امیٹیٹ کرنی پڑے وہاں سے لانی پڑے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ان لوگوں کا دین ہے جو غیرت والے ہیں جو غیور ہیں who have a sense of pride, who has a sense of honor, who have a sense of dignity, who have a sense of غیرت about themselves. ایک دفعہ the Prophet ﷺ said that out of all of people, I have been given the greatest غیرت. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي. Allah Ta'ala is more غیرت than me. یہ اللہ تعالیٰ نے غیور دین بنایا. We need to have that sense of honor when we practice our deen. A sense of dignity. A sense of ہماری شناخت ہے ہماری پہچان ہے یہ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ڈونٹ کٹ کارنرز کہ آپ نے دیکھا اور لوگ کر رہے ہیں تو ان کی خاطر چلو میں بھی کنسیشن لیٹ می میک اے کمپرومائز نہیں بیکاز وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ 1-2 چیزوں میں کمپرومائز کریں وہ چاہتے ہیں آپ ہم جیسا بن جائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں نصارہ ہیں
اگر آپ ان کو if you want to please them and you do something for the sake of their pleasure, یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتی ترد ملتکم، جب تک کہ تم ان کی ملت نہ اپنا لو. ملت نہ اپنا لو. It's not about one or two اعمال. It's about their ملت, their way of life. ان کو آپ کی نماز سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں, گھر کے اندر آپ تلاوت کر لیں. ان کو مسئلہ یہ کہ یہ ملت نہ بن جائے. The way of dressing, the way of you do your economic, your contractual matters, society, values, ethics, وہ یہ نہیں چاہتے. یہاں کہتے ہیں بس جو غیروں کا طریقہ ہے, that should be the dominant philosophy. You agree with us, tolerate us, and we will not be razi with you until you accept and support us. Totally, fully, completely. نہیں سمجھے؟ What's happening in the West about this LGBTQ, this is what is at stake. Accept us and support us. And until you support us, we will not lend. صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں آپ بھی کرو, ہمارا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے. You do yours, we do ours. They're not راضی with that. یہ ساری ڈیبیٹس جو US کے اندر ہو رہی ہیں, کینیڈا میں ہو رہی ہیں, اسی پہ تو ہو رہی ہیں. مسلمان they're going on the back step. کہہ رہے ٹھیک ہے آپ کا اپنا طریقہ, ہمارا اپنا طریقہ. وہ اس کو بھی راضی نہیں, وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے. جیسے کہ اسلاموفوبیا, ہوموفوبیا, فلاں فلاں لیبلز لگا دیے. They want full 100% support. Endorse us. Endorse us. We will teach this curriculum to your children. And you don't have a right to object to this. ہم بچوں کو یہ پڑھائیں گے, پرائمری ایلیمنٹری اسکول میں پڑھائیں گے. And how dare you respond back. تو اس لیول کی ایکسپٹنس چاہ رہے ہیں, اس لیول کی. ملت مانو. تو قرآن میں we are a people of غیرہ. We cannot imitate other people. We have our own standards. So own standards of economy, own standards of society, own standards of what is right, what is wrong, own standards in every aspect of life. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, کہ جس نے غیروں کے طریقے کے ساتھ شباہت یا تشبہ, ریزمبلنس اختیار کری, فَهُوَ مِنْهُمْ, وہ انہی میں سے ہو گیا, انہی میں سے ہو گیا. پھر اگر انسان غیرت اس کو ہم سمجھتے ہیں, if you're impressed by their ways, if we leave the sunnah and that is what impresses us, that is our sense of honor, that is our sense of dignity, that is our sense of respect and sanctity, then فَهُوَ مِنْهُمْ, the person is from them. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں, روزے کی بات کر رہے ہیں. روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ مشابہت ہو. روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت میں اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ مشابہت ہو, تو پھر غیر عبادت میں اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کریں گے کہ مشابہت؟ غیر عبادت کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ گوارا کر سکتے ہیں کہ مشابہت ہو؟ ہمارا کھانے کے طریقے, ہمارے پہننے اوڑھنے کے طریقے, ہمارے کام کاروبار کے طریقے, ہمارے اخلاق کے طریقے کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مشابہت ہو, جب عبادت میں منع کر دیا کہ روزہ نہ رکھو 10 کا, unless کہ تم 9 کا یا 11 کا ساتھ میں لاؤ. Understand the sense of honor in our deen. یہ غیرت ہے, یہ مرد کے اندر ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو غیرت مند مسلمان ہوتے ہیں, 1000 لوگ کھڑے ہوں گے, 1000 عورتیں ہوں گی, لیکن جو مسلمان عورت ہے وہ پہچانی جائے گی. 1 in 1000 وہ پہچانی جائے گی اپنی غیرت, اپنی حیا, اپنی ادب کی وجہ سے. 1000 مرد ہوں گے
جو مسلمان مرد ہوگا نا پہچانا جائے گا ان ہزاروں میں سے, پہچانا جانا چاہیے. He has a sense of identity, a sense of dignity which is given to him by Islam. غیرت, ادب, اخلاق سے پہچانا جائے. ہزار تاجر ہوں گے لیکن جو مسلمان تاجر ہوگا پہچانا جائے گا کہ اس کا عدل, اس کا انصاف, اس کا اخلاق, اس کا اخلاص پہچانا جانا چاہیے. یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری کوتاہی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. This is where we have failed. آج کیا معاملہ ہوتا ہے کہ you open the heart of a Muslim at 10 AM in the morning, صبح 10 بجے, the heart is empty of the remembrance of Allah Ta'ala. رات کو 10 PM پہ دل کھول کے دیکھیں, the heart again is empty of the remembrance of Allah Ta'ala. Very little difference between the life of a Muslim and a non-Muslim. کہنے کو کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن اگر دل کھول کے دیکھیں تو جہاں غفلت وہ وہاں تھی, وہی غفلت ہمارے اندر بھی ہے. تو یہ سنت نہیں ہے. We have to revive the sunnat. We have left this brand, the sunnat brand. This is the brand that Allah wants from us. یہ brand ہے. Not imitate other people. ایک دو باتیں اور and then we'll end. اب Muharram, as you know, is the start of the new year, and we should try to welcome this new Islamic year and welcome this new year by making true tawbah to Allah Ta'ala, by making resolutions. ہم بناتے ہیں نا نیو ایئر ریزولوشن, نیو ایئر گولز بنائیں, ارادہ دوبارہ ریوائیو کریں, اور جو پچھلا ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ سے وی ڈو سم آڈیٹنگ. ہم نے دنیا میں دیکھے جب سال ختم ہوتا ہے تو یو ہیو دیز آڈیٹنگ کمپنیز, وہ اپنا حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ پیسے کہاں گئے, سب کچھ بیلنس ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے دس از دا ٹائم فار آور انٹرنل آڈٹ. ہم انٹرنل آڈیٹنگ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اپنا حساب کتاب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. اپنا حساب خود لے لیں, بیکاز حساب کتاب اس دن دینا بڑا مشکل ہوگا. ایک مکران کا بادشاہ تھا, اس کو اپنا محل بڑھانا تھا. محل کے برابر کے اندر ایک عورت تھی, بوڑھی عورت تھی, اس کا جھوپڑی چھوٹا سا گھر تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو گرا دو, ہمارا محل بنا دو. عورت نے منع کر دیا کہ بھئی میرا گھر ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک دن عورت اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی کسی سے ملنے, مہینے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا گھر ہی نہیں ہے. وہ تو بادشاہ نے محل بڑھا دیا. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میرا گھر کہاں گیا. تو انہوں نے کہا بادشاہ نے اپنا محل کی توسیع کرنی تھی, ایکسپینشن کرنی تھی, آپ کا گھر بیچ میں رکاوٹ بن رہا تھا, اس نے آپ کا گھر گرا دیا. آپ جا کے بادشاہ سے ملیں. اور بادشاہ ابھی واپس آ رہے شکار کرتے ہوئے, اور ایک پل ہے جہاں بادشاہ گزرے گا, نیرو پل ہے, وہاں جا کے آپ انتظار کر لیں تو بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. وہ عورت وہاں پل پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے, انتظار میں ہوتی ہے. بادشاہ کی سواری آتی ہے تو بادشاہ کہتی ہے مجھے ملاقات کرنی ہے بادشاہ سے. تو بادشاہ آتا ہے, پوچھتے کیا ہوا. تو عورت کہتی ہے بادشاہ سلامت, میرا اور آپ کا ایک معاملہ ہے, آپ یہ بتا دیں, اتنا بتا دیں مجھے کہ آپ کو اس پل کے اوپر طے کرنا ہے یا اس پل کے اوپر طے کرنا ہے. معاملہ اتنا ہی ہے کہ آج ہمیں اپنے معاملے طے کرنے, آج اس حساب کتاب کو ختم کرنا ہے گناہ کے, یا پھر اس دن کرنا ہے. ایک باپ تھا, وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا تھا. باپ کی دکان تھی, تو
وہ چاہتا تھا بیٹا بھی تھوڑا سا دکان کا کام سنبھالنا شروع کرے. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, اب ایسا کرو 1 مہینے کے لیے سارا اکاؤنٹنگ دکان کی تم کرو گے, جو خرید رہے جو بیچ رہے آنا جانا تم لکھو گے, اور پھر 1 مہینے کے آخر میں مجھے حساب بتانا. تو بیٹے 1 مہینہ اس نے گزارا, کام کیا, مشکل تھا. پھر ابو نے پوچھا کہ بیٹے مجھے بتاؤ کیسا مہینہ گزرا. وہ کہتا ابو بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا, مجھ سے حساب کتاب بڑا مشکلوں سے ہوا. تو پھر ابو نے کہا کہ بیٹے تمہیں 1 مہینے اس دکان کا حساب کتاب کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, کل قیامت کے دن اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب کیسے دو گے؟ حقیقت سبق سے کہنا تھا کہ ہمیں 1 دن کا 1 مہینے کا حساب کتاب مشکل لگتا ہے, اس دن پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا تو کتنا مشکل امر ہے. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو موقع پا کر اپنے پچھلا جو حساب ہے نا وہ کلیئر کروا لیتے ہیں. یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے کہ موقع آیا, اب یہ موقع ہے, اپنے پچھلے عمل کو, پچھلے گناہوں کو, پچھلے حساب کو کلیئر کروا لیں. اور واقعی we renew our intention, renew our ارادہ and determination کہ یا اللہ اب آئندہ مجھے گناہ نہیں کرنا, جو پچھلا ہو گیا یا اللہ اس کو معاف فرما دیں, اللہ آئندہ کے لیے مجھے گناہوں سے بچا لے. زندگی از ویری فریجائل, ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ کتنا ہمیں رہنا ہے. یہ انسان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آئندہ موقع ملے گا تو پھر میں آئندہ توبہ کر لوں گا. توبہ کو کس کو کب پتا, کب موت آ جائے. ہماری مثال یہ ہے کہ all of us are sitting in the sitting lounge. ایئرپورٹ پہ سٹنگ لاؤنج ہوتے ہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے, ہم سب بیٹھے سٹنگ لاؤنج ہیں, پاسپورٹ ہماری جیب میں, ٹکٹ پہ اسٹیمپ ہو چکا ہے, بورڈنگ کارڈ مل چکا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کسی کی فلائٹ پہلے اناؤنس ہوگی, کسی کی بعد میں اناؤنس ہوگی. Every one of us, our flight is ready, our flight is waiting for us. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ سوتے ہیں صبح کو نہیں اٹھتے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کیا کہ کام پہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ شادی پہ گئے واپس نہیں آ سکے. یہ دھوکہ ہے کہ مجھے آئندہ موقع ملے گا, آئندہ وقت ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا دار الغرور, دھوکے کی جگہ, اٹس اے پلیس آف ڈسیپشن, پلیس آف ڈیلوژن. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں شام بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں, اور جب شام ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں صبح بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں. اور یہ صرف ان کے الفاظ نہیں تھے, یہ ان کی دل کی کیفیت تھی, دل کا حال تھا. تو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میری کیفیت, میری حالت یہ ہے کہ جب میں سلام پھیرتا ہوں مجھے نہیں پتا میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. What delusion, what deception کہ مجھے اتنا 80 سال کی عمر پہ رہنا ہے, مجھے اتنی عمر رہنی ہے, اتنی عمر رہنی ہے. ہمیں ایک سلام کا نہیں پتا کہ میں سلام پھیرتا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ میں دوسری طرف کا سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو عقل مند شخص وہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں نا اس کو مٹا دے. اریز یور لائف. ہمارا بک کتاب ہوتے ہیں نا, نام اعمال کی کتاب ہے, اس میں جو پچھلے گناہ کے چیپٹرز ہیں نا ان کو پھاڑ دیں, غفلت کے چیپٹرز ان کو پھاڑ دیں. یہ پھاڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, توبہ. توبہ کر لو, توبہ کر لو. توبہ ایسا ہے جیسے جو پچھلا گناہ کیا سب مٹ جاتا ہے, سب پھٹ جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ.
کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. What better way to welcome the new year than do it by this amal of توبہ, کہ یا اللہ میرے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں, آئندہ مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما دیں. The best way to start the new year is توبہ. The best way to welcome the new year is a توبہ. Make true توبہ to اللہ تعالیٰ. جب انسان توبہ کرتے ہے سچی پکی, you become like a newborn baby. newborn baby ہوتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. نیو ایئر نیو لائف, نیو ایئر نیو یو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیے اللہ میں سب پہ نادم ہوں, سب پہ شرمندہ ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جو اپنے ساتھ گناہ کیے, جو اوروں کے ساتھ گناہ کیے, اللہ سب کو معاف فرما دے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے آئندہ یہ پورا سال گزارنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آئندہ سال کا محرم ملے گا یا نہیں. پتہ نہیں مجھے نیا چاند ملے نہیں ملے. اور جس بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی کتنی رہتی ہے, پتہ نہیں میرا کتنا سال رہتا ہے, کتنے مہینے رہتا ہے. ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا نا. جس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی زندگی رہ گئی ہے اب, تو اس فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. 3 گفٹس. فوراً اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرما دیتے ہیں جس بندے کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ابھی پتہ نہیں میری کتنی زندگی رہ گئی. پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کرتے ہیں کہ سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. سچی توبہ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے معاملات میں قناعت عطا فرما دیتے ہیں. قناعت مینس کہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ میکس دیٹ سفیشینٹ فار دیٹ پرسنز نیڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈراپ آؤٹ آف کالج کہ کام نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے ہرس کی بیماری نکال دیتے ہیں. یہ جو ہرس اور حوث ہے اس کا علاج یہ اللہ تعالیٰ دل سے دور کر دیتا ہے کہ جو ہے انسان اس کو صبر شکر کے ساتھ اس کی ضروریات کے لیے پورا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے دنیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اللہ حلاوت پیدا فرما دیتا ہے, ایک ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کا شوق عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انکریزز دیٹ پرسنز یرننگ اینڈ پیشن اینڈ شوق فار دی. یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر دیتا ہے, توفیق عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ 3 نعمتیں اس بندے کے لیے ہوتی ہیں, فوراً ملتی ہیں جس شخص کے دل میں یہ ہو کہ پتہ نہیں, جس کو یقین ہو کہ پتہ نہیں میری کتنی زندگی رہ گئی ہے. آج ہم گناہوں سے بچتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. اگر گناہ کرنے کا موقع ملے تو ہم گناہ کر دیتے, لیکن ہمارے اسلاف کتنے پاک زندگی تھی کہ گناہ کرنے کا موقع بھی ہوتا تھا, گناہ پہ مجبور کیا جا رہا ہوتا تھا, لیکن پھر بھی اپنا کو گناہوں سے بچاتے تھے. ایک تابعی کا واقعہ ہے. دشمن بادشاہ نے اس کو قید کر لیا اور سوچا کہ اس کو قتل کروں گا. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ اس کو قتل نہ کریں, بڑا مجاہد ہے, اگر کسی طریقے سے ہمارے دین پہ آ جائے نا تو یہ تو کمانڈر ان چیف بن جائے گا, آپ کو ایسا بندہ سپاہی کہیں نہیں ملے گا. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو کافی پیسے دینے کی لالچ دی, وہ اپنے دین سے نہیں ہٹا. پھر اور طریقے سے ورغلایا, وہ نہیں ہٹا. تو بادشاہ فکر میں تھا, پریشان تھا. تو اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی. وہ بیٹی آتی ہے کہ ابو آپ پریشان لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین چھوڑ دے, لیکن یہ دین پہ نہیں آ رہا ہمارے. تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, مجھے اجازت دیں, میں اس کو آپ کے دین پہ لے کے آ جاؤں گا, میں اس کو آپ کے دین پہ لے کے آ جاؤں گی. تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. اب یہ نوجوان ہے, عورت ہے, خوبصورت ہے, بن سنور کے آتی ہے اس نوجوان کے کمرے کے اندر.
ताबी के कमरे के अंदर, और खाना पेश करती है और गुनाह की दावत देती है। 40 दिन तक कोशिश करती रहती है लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिर वो एक दिन पूछ लेती है कि मुझे बताओ कि तुम मर्द भी हो या नहीं, कि इतनी खूबसूरत औरत मैं आपके तुम्हारे सामने आती हूँ, तुम्हें खाना देती हूँ और तुम मेरी तरफ एक दफ़ा आंख उठाकर भी नहीं देखते, क्या मामला है, क्या वजह है? तो वो आगे से कहता है, जो ताबी हैं वो आगे से फरमाते हैं कि इस दिल ने अल्लाह ताला से सौदा कर लिया है, अब ये निगाह किसी गैर के ऊपर नहीं उठती। वो औरत के दिल पे जाके बात लगती है। वो कहती है, अच्छा अगर ये दीन में तुम्हें ये तालीमात दी जाती है, मुझे भी अपने दीन के बारे में बताओ। तो वो ताबी रहमतुल्लाह अलैह उनको दीन के बारे में पढ़ाना शुरू किया। शिकार करने आई, खुद शिकार होके चली गई। एक दिन आया कि उसने भी कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। फिर उसी ने तरकीब बताई कि जेल से निकलना है तो मैं तरकीब बताती हूँ, और वो दोनों उसको लेके वहां से जेल से फरार होके चले गए। हमारे असलाफ देखें, गुनाह का मौका भी मिलता था और गुनाह से अपने आप को बचाते थे, और आज हम गुनाह करते रहते हैं, हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती। हम सारे पर्दे, वी ड्रॉ द कर्टन्स, दरवाजे लॉक कर लेते हैं कि कोई दुनिया में बंदा ना देखे। इब्न अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दोस्त, जब तुम गुनाह करते हो तो सारे पर्दे बंद कर लेते हो, कमरे बंद कर लेते हो, कोशिश करते हो कि मखलूक में कोई ना देखे, लेकिन वो दरवाज़ा जिससे अल्लाह तुम्हें देख रहा है, वो दरवाज़ा तो तुम नहीं बंद कर पाते। क्या सारे लोगों में, सारी मखलूक में सिर्फ अल्लाह ताला तुम्हें की परवाह नहीं है? जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर फरमा देता है, अल्लाह ताला दिल में अपनी मोहब्बत को उतार देते हैं। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला फिर पूरी दुनिया में फिराते हैं, नमूना बना देते हैं कि देखो ये मेरा बंदा है। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला फिराते हैं फिर उसको, कि जो सर से लेके पांव तक सुन्नतों के मुताबिक बन जाता है, अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत उतार देते हैं, दुनिया में फिराते हैं, अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमा देता है। तो आज मौका है कि हम बातनी गुस्ल कर लें, अपने तौर पे बातन का गुस्ल कर लें, दिलों का गुस्ल कर लें, तौबा के जरिए। तौबा से अपने आप के गुनाहों को मिटा लें। अल्लाह ताला कितने करीम है कि अगर एक बंदा अकेले तौबा करे तो हो सकता है तौबा कबूल ना हो, लेकिन अगर मजमे के अंदर इंसान तौबा करता है और मजमे में कोई एक बंदे की भी तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसकी बरकत से सबकी तौबा कबूल फरमा लेता है। हदीस मुबारका में आता है कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को वाज़ दिया, और सहाबी फरमाते हैं कि वाज़न बलीगन, बहुत ही मुअस्सिर वाज़ था, बयान था। और उसके आखिर में एक सहाबी थे, उनको रोना आ गया, रोना शुरू हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह ताला ने सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है कि कुरान में वो लोग जो कहते थे कि इन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला तीन में से एक है, वो लोग जो कहते थे कि अल्लाह ताला तीन में से एक है, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग भी तौबा कर लें, मैं इनकी तौबा को भी कबूल फरमा लूंगा। तो फिर हमारे गुनाह तो अल्लाह ताला आराम से माफ़ फरमा सकता है। हमारे गुनाह तो इतने बड़े नहीं हैं, आराम से अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकता है। अगर कोई बंदा 100 लोगों का कत्ल करके नेकियों की बस्ती में आता है, तौबा की नियत से अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है, फिर हमारे अमल तो अल्लाह ताला आसानी से माफ़ फरमा सकता है। तो बस याद रखें, आज कोशिश करें कि मजलिस से उठने से पहले अपने तमाम गुनाहों से हम तौबा कर लें कि अल्लाह, हम चाहते हैं कि आज गुनाहों पे हम शर्मिंदा हो जाएं ताकि कल की शर्मिंदगी से आप हमें बचा लें।
آج کی شرمندگی آسان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے. اللہ کل کی شرمندگی وہ بہت بڑی ہے. وہاں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، صحابہ اکرام بھی موجود ہوں گے، آپ کے نیک بندے موجود ہوں گے. ان کے سامنے اللہ شرمندگی، اللہ اس سے بچا لے. آج ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ میرے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم ارادہ کرتے ہیں، میرا گول یہ ہے، نیو ایئر آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ اللہ مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما دے. تقوی کی کوشش کریں، تقوی کی کوشش کریں. تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا خوف عطا فرما دیں کہ میں گناہ سے بچ سکوں، مجھے گناہ سے بچا لیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب شہادت کا وقت تھا، ذی الحجہ کی تاریخ تھی 26 ذی الحجہ، ایک مجوسی آیا اور اس نے ان کو مسجد کے اندر فجر کے وقت پہ خنجر مارا. خون نکلنا شروع ہوا. ایک اس وقت کوئی حکیم یا طبیب تھا، اس نے دودھ ڈالا آپ کے جسم میں، لیکن دودھ نکل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین اب آپ کا وقت قریب ہے، آپ وصیت فرما دیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حذیفہ کدھر ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ ان کو بلاؤ. کو بلایا جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں، مجھے اتنا بتاؤ، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ نام کسی کو بتانے نہیں ہیں. میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے نام بتاؤ، بس مجھے اتنا بتا دو کہ عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں. بس مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے منافقین. یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جو راستہ لیتا ہے شیطان دوسرا راستہ لیتا ہے. لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیں کہ اپنے بارے میں شک ہے کہ کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین اگر کوئی اور بندہ مجھ سے پوچھتا میں کبھی نہیں بتاتا. آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا، آپ کا نام نہیں ہے. جب یہ تسلی ہو جاتی ہے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، عبداللہ کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میری آخری بات ہے، آخری وصیت ہے، بیٹے جا کے ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ اگر اجازت ہو تو عمر اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اس جا کے اجازت لے کے آ جاؤ، اور میرا نام نہیں لینا، امیر المومنین نہیں کہنا، عمر کہنا کہ ان کا بیٹا عمر اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آتا ہے. اگر اجازت دیں تو بہت اچھا، اور اگر اجازت نہ دیں تو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس پیغام کے ساتھ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ حق ہے. دنیا کے اندر بھی جہاں بات ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر.
تو دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ تھا ابو بکر اور عمر، اور اب قبر کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا ابو بکر اور عمر۔ میں یہ جگہ امیر المومنین کو دیتی ہوں، انہوں نے ایثار کا معاملہ فرمایا۔ پھر جب اس کے بعد وقت قریب آیا وفات کا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے مجھے بستر سے اتار کے نیچے زمین کے اوپر لے آؤ، اور عاجزی کے اندر آپ اپنا نیچے زمین پہ آ گئے اور چہرہ رگڑنے لگے، اور پھر فرمانے لگے کہ بیٹے جب دفن کا وقت آئے تو جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ ایک دفعہ فرمایا، بیٹے نے کہا بالکل، پھر دوبارہ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جلدی کرنا۔ کئی دفعہ جب فرمایا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا جان ہم بالکل ایسے ہی کریں گے، جلدی کریں گے، لیکن آپ کیوں بار بار فرما رہے ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹے جلدی کرنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جلدی ملاقات ہو جائے، اور اگر میرے اندر محرومی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بوجھ ہے اس کو جلدی اپنے کندھے سے اتار دینا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمر جب میرا جنازہ ہو تو دیکھنا حذیفہ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے حیا کر رہا ہو اور میرے سامنے اس نے بولا نہ ہو، لیکن دیکھنا اس نے میرے پیچھے میری نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شرکت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے جنازے کو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے مبارک کے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اور آواز دی جاتی ہے کہ عمر آنا چاہتا ہے، عمر آنا چاہتا ہے۔ تو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھے، دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما دے عمر کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کا کیا عالم ہے، کیا خشیت کا عالم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ خوف پیدا کریں۔ ہمارے پاس تو اعمال بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بڑوں کے ساتھ نسبت ہے، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، اور ہمیں بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج ہم نے جو گناہ کیے اللہ سب سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہمیں نیکوکاری، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔